वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। तो आज हम सूरह लहब की जो जो आज हम सूरह लहब को समझेंगे। उसमें जो सूरह लहब जो एक सूरत है उसमें क्या फरमाया गया है। तो सूरह लहब आयत 5। सूरह लहब जो है मक्की सूरत है, रुकू 1 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो 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 नहायत मेहरबान हमेशा रहम करने वाला है। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। मैं इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट से स्टार्ट करता हूँ, फिर से शुरू करता हूँ, फिर से शुरू करता हूँ। ठीक है, वो मैंने थोड़ा अब ओके फ्रेंड, मैं फिर से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो तबाह हो जाए। उसने हमारे हबीब पर हाथ उठाने की कोशिश की है। यानी कि कहा जा रहा है अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं। उसने इतना बड़ा जुल्म किया था कि हम सोच भी नहीं सकते। उसने उसने कितना बड़ा जुल्म किया था। उसने हमारे नबी के उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जो बातें थी उनको झुटलाया था, और वो तबाह हो जाए, वो वो मर जाए, खाक हो जाए, वो वो तबाह हो जाए। उसने हमारे हबीब पर हाथ उठाने की कोशिश की है। मैं अबू लहब के बारे में आपको फर्दर और मालूमात दूंगा, लेकिन पहले हम इसके तर्जुमे पर गौर करते हैं। उसे उसके मौरूसी माल ने कुछ फायदा न पहुंचाया और ना ही उसकी कमाई ने। यानी वो जो बिजनेस करता था, माल कमाता था, उसने माल और उसके माल ने उसको कुछ फायदा ना पहुंचाया। अन करीब वो शोलों वाली आग में जा पड़ेगा। यानी कि जहन्नुम, वहां पर तो आग ही आग हो गई। और कहा जाता है कि वहां की और जो हमारी ये दुनिया की आग है ना, ये दुनिया की आग भी उस आग से, उस जहन्नुम की आग से डरती है। यानी यानी वो आग उससे ज्यादा जो है वो पावरफुल है। तो फिर उसको उसके अंदर फेंक दिया जाएगा, वो उसमें जा पड़ेगा। और उसकी खबीस औरत भी जो कांटेदार लकड़ियों का बोझ सर पर उठाए फिरती है और हमारे हबीब के तलवों को जख्मी करने के लिए रात को उनकी राहों में बिछा देती है। उसकी गर्दन में खजूर की छाल का वही रस्सा होगा जिससे कांटों का गट्ठा बांधती है। देखो उनकी जो वाइफ थी वो भी किस कदर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो थी वो साजिश करती थी, और उसके साथ भी उसका अंजाम और उसका अंजाम भी अच्छा नहीं होगा, ये अल्लाह पाक फरमा रहे हैं। तो मैं आपसे 2 मिनट चाहूँगा कि मैं ना आपको फर्दर जो है मालूमात दूँ, इसलिए आप ज़रा होल्ड फरमाइएगा। मैं ना 2 मिनट का आपको फिर अबू लहब के बारे में सारी सारी मालूमात दूंगा।
ابو لہب کے بارے میں ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کی دعوت دینے جاتے تھے تو یعنی وہ بت پرستی کو ختم کرنے جاتے تھے، تو وہ جو لوگ تھے جو کہ مخالفین تھے، وہ کہتے تھے کہ ان کی بات نہ سنو، یہ تو جادو کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ ایسے جو تھے وہ بہت سخت جو تھے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتے تھے، تو وہ بہت جو تھی وہ سازشیں کرتے تھے، سازشیں، ٹھیک ہے۔ ایک دن انہوں نے بنو ہاشم کو اور بنو مطلب کو دونوں کو انوائٹ کیا اور بت پرستی ختم کرنے کی کوشش کی، مطلب بات کرنا چاہ رہے تھے، تو امی کا فون آج اٹھا ہاں لینا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا نہیں جا یہ قریش ان کے بہت مخالف تھے، ان کی مخالفت کرتے تھے، بہت بڑی جو ہے وہ مخالفت کرتے تھے، ان کی بات سننا نہیں چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو 40 سال مطلب کہ وہاں لیکن 40 سال رہے، تو پھر جو تھا وہ لوگ انہیں نا، جب وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو لوگ صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو لوگ جو ہے وہ صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے۔ ان کو لوگ صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے۔ جب وہ 40 سال یعنی کہ ایک ٹائم تھا جب وہ 40 ایئرس تک رہے، تو جو تھے قریش لوگوں نے کہا یہ تو 40 سال تک رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو بہت اتنے مطلب کہ یہ تو ایک سادہ لائف گزارتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو کسی طرح ہم اپنے کام پر لگا لیں، اپنی بات منوا لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم مکے کی خوبصورت عورت سے آپ کا نکاح کرواتے ہیں، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا۔ اور تو پھر نے ایک اور بات کی کہ تو وہ پھر بولتے ہیں کہ مالو دولت دیتے ہیں، انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا، کہ ان کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفر ہوئی تھی دولت کی، تاکہ وہ جو اللہ کی دعوت دینے آئے ہیں، ان کی جو بت پرستی کو ختم کرنے آئے ہیں، وہ نہ کر سکے، لیکن ہمارے نبی کریم نے وہ بھی قبول نہ کیا، اور پھر یہ بات کہتے ہیں ہم آپ کو مکہ کے سردار بناتے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ورلڈ کے سردار تھے، دنیا کے سردار تھے، تو انہوں نے کہا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے وہ جو مخالفین تھے نا، ان کو ابو لہب لیڈ کرتا تھا، یعنی ابو لہب جو تھا وہ حقیقت میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا تھے،
ٹھیک ہے. تو پھر تو ابو لہب کے یہ سارے معاملات تھے. تو ابو لہب نے بہت سازشیں چلی اور میں نے پھر اس کا انجام کیا ہوا میں نے آپ کو پہلے ہی سارا وہ سمجھا دیا اس ویڈیو کے اندر کہ اس ویڈیو میں کہا جا رہا ہے. میں اور زیادہ جو ہے معلومات کوشش کرتا ہوں میں اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ معلومات لہٰذا جمع کرنا اس کام کے لیے آپ نے ہمیں جمع کیا تھا. اتنے بڑے بڑے سرداروں کو آپ نے بلایا. یہ کوئی کام ہے جس کے لیے آپ نے ہمیں بلایا؟ بہت اس نے تکبر کا اظہار کیا. اس کو ابو لہب کیوں کہا جاتا تھا؟ لہب کہتے ہیں انگارے کو. تو بعض ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ لہب کہتے ہیں انگارے کو. روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھا اور اس کی گال جو ہے نا آگ کے انگاروں کی طرح چمکتے تھے. خوبصورت. اس لیے عرب میں جو ہے نا جب بھی کسی چیز کی طرف نسبت کرنی ہو تو ابو لگاتے تھے. تو ابو کا معنی صرف ابو ہی نہیں ہے بلکہ والا بھی ہے. جیسے حضرت ابو ہریرہ بلی کے بچوں کو کہتے ہیں. تو بلی والد معلوم ہوتا ہے کیونکہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو وہی تو اس کے بعد آئی نا. تو پہلے ٹوٹ گئے وہ تب اور خود بھی وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے کرتی تھی اور باتیں کر کے نا لوگوں کی ادھر ادھر کی. اس صورت میں ہمیں علمی نکات کیا پتہ چلتے ہیں. میں اور زیادہ آپ کو معلومات دینے کی کوشش کروں گا. کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب. بہت بڑا معاذ اللہ آپ تباہ ہو جائیں. آپ علی اٹھا بس یہی تھا اس کے اندر جو کہ اور زیادہ ابو لہب کو ایک بیماری ہو گئی تھی. کی عداوت میں ابو لہب سے کسی طرح دائمی عداوت میں تبدیل ہو گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی آواز بلند فرمائی اور اس عداوت میں ابو لہب کس حد تک سخت تھا آپ نے ملاحظہ کیا. دوستو آئیے آپ کو ابو لہب اور اس کی بیوی کی اس عداوت میں اور اسلام دشمنی کے چند مزید واقعات بتاتے ہیں تو ان کے مقابلے میں ہماری کیا چلے گی اور اس کے دین کے آپ بھی خلاف ہیں. دوستو کہا جاتا ہے کہ ابو طالب نے انہیں نرم الفاظ میں یہ جواب دے کر واپس بھیج دیا کہ اچھا میں انہیں سمجھاؤں گا. دوستو ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نہایت حسین شکل و صورت میں بہترین خوشبو لگائے انہوں سے کہنے لگی کہ میں تمہارے رسول کا سر کچلنے کے لیے یہ پتھر لے کر آئی تھی مگر افسوس کہ وہ مجھے نہیں ملے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سوار دیکھے ہیں جو محمد صلی الہی کشش میں گم رہے لیکن خود خواہی تعصب اور مادی فوائد ان پر اس قدر غالب آ چکے تھے کہ انہوں نے حق قبول کرنے سے انکار کر دیا. شکست کے بعد جو مشرکین قریش کو اٹھانی پڑی تھی ابو لہب نے جو خود میدان جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا ابو سفیان کے واپس آنے پر اس ماجرے کے بارے میں سوال کیا. ابو سفیان نے قریش کے لشکر کی شکست اور سرکوبی کی کیفیت بیان کی. اس کے بعد اس نے مزید کہا خدا کی قسم ہم نے اس جنگ میں آسمان و زمین کے درمیان ایسے سوار دیکھے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے آئے تھے. میں چاندنی رات میں زمین پر گر گیا اور میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. میں نے اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ اپنی پگڑی سے باندھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر ساری بات عرض کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ٹانگ آگے کر. میں نے اپنی ٹانگ آگے کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ہاتھ مبارک پھیرا. اس احسان کا بدلہ اس بدبخت نے یہ دیا کہ غزوہ احد کے موقع پر یہ سر سے پاؤں تک لوہے کے لباس میں غرق اپنے ابلق گھوڑے پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے ارادے سے گرجتا ہوا آیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے چیخا اگر آپ بچ گئے تو میں کبھی نہ بچ سکوں گا. جب وہ قریب پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہونے
और नकाहत के बावजूद उसका मुकाबला करने के लिए खुद खड़े हो गए। हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उसे अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ते देखा तो आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। अचानक उसके घोड़े का पाँव फिसला और वो ज़मीन पर आ गिरा। उसे गिराने के बाद उसका घोड़ा मुंह उठाकर भाग गया। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे पर अपनी अपनी तलवारों से वार करते रहे। अचानक हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक भरपूर वार करके उसकी टांग काट दी और वो जब घमसान नॉर्मली एक सब तो बात कहने का मतलब ये कि इंसान उस पे अबू लहब ने बहुत जुल्म किए थे